सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, 2 दिन पहले कौमी असम्बली ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को फ़ौजी अदालत की तरफ से जो सज़ाए मौत दी गई है उसके खिलाफ उसके हक़ में अपील दायर करने के लिए कानून मंजूर कर लिया था, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि बहस करने का हक़ हमें नहीं दिया जा रहा, बिल पढ़ने का हक़ नहीं दिया जा रहा। इस तरह से तो जो कानून साजी में पार्लिमान का किरदार है वो मुकम्मल तौर पर मजरूह किया जा रहा है। एहसन इकबाल की जानिब से भी रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कुलभूषण को NRO दे रही है और हम इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। इस सारी सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज रद्द अमल दिया है। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कुलभूषण यादव जो केस है वो मुस्लिम लीग नून ने असल में बिगाड़ा है। उनकी जानिब से कहा गया भारत चाहता है कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई भारत को ना मिले और इस तरह से वो पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत में घसीटना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम एहतसाब चाहते हैं लेकिन हम इंतकाम नहीं चाहते। लगारी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान आया है कुलभूषण यादव केस के हवाले से, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आपके ख्याल में वो जस्टिफाइड है जो वो बात कर रहे हैं? असल में यही बात है? देखिए, बात ये है कि एक भारतीय जासूस इन्होंने पकड़ा जी, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, फिर उस पर ट्रायल हुआ और ट्रायल के नतीजे में उन्हें सज़ा दी गई और ये प्रोसेस हुआ और इंडिया जो है वो चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। बिल्कुल। तो वहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं कि आप इनको जो है वो एक्सेस दें, कौंसलर रसाई दें। बिल्कुल। फैमिली की मुलाकात पाकिस्तान ने कराई और पाकिस्तान ने उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उनकी फैमिली की मुलाकात कराई। उसकी वालदा भी मिली और उसकी बीवी भी मिली। फिर उसके बाद कौंसल रसाई दी तो इंडिया ने कौंसल जो रसाई है उसको ख़ुद मानने से इनकार किया। वो कौंसलर को वो चाहते ये हैं कि कौंसलर जब मिले कुलभूषण से तो ऐसे मिले कि जैसे किसी को पता ही ना चले कि मिला है। यानी ऐसी मुलाकात जिसमें किसी को पता ना चले। तो क्या ऐसे में क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि कौंसलर जो है अपने साथ एक जहर की पुड़िया ले जाए, कहे कि यार इसको खा लो, पाकिस्तान के गले में मुसीबत पड़ेगी? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यानी आप जाते हुए आप उसको मिलने के लिए जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई और मौजूद ना। दुनिया भर में कैदियों के लिए और इस तरह के संगीन जराइम में मुलविस कैदियों के लिए जहाँ वो कैद होता है वहाँ की इंतज़ामिया, जेल इंतज़ामिया जो है वो तो लाजमन वहाँ मौजूद होती है ताकि आपकी मुलाकात को ऑब्ज़र्व करे और आपकी गुफ्तगू को ऑब्ज़र्व करे। ऐसा नहीं है कि ये राइट आपके लिए ओपन है कि जनाब आप जिस तरह चाहें गुफ्तगू करें, जो चाहें गुफ्तगू करें और बैठकर बात करें, गप्पें शप्पें करें, हाल हवाल करें और मज़े से उठकर फिर चले जाएं और तसल्लियाँ देकर जाएं कि भी हम आपको छुड़वा रहे हैं वगैरह वगैरह। ये जो दूसरा मामला है अपील दायर करने का, ये किसी भी शख्स का, चाहे वो कैदी हो या कैदी ना हो, चाहे वो जासूस हो या जासूस ना हो, ये उसका राइट बनता है कि वो किसी भी अपीलेंट कोर्ट में जाए और उसका रसाई का हक मिलना चाहिए। खुद पाकिस्तान में क्या ये ऐसा है कि सुपीरियर कोर्ट्स में या किसी और कोर्ट्स में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज होते हों या वहाँ पर उनको रसाई होती हो लोगों को, और सुपीरियर कोर्ट जो हैं क्या इंडोर्स करती हैं उन सज़ाओं को जो हमारी तरफ से? देखें, जो सहूलत पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी वही सहूलत दूसरों को भी हम दे सकेंगे ना। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहूलत तो हम नहीं दे सकते किसी को जो खुद हमें सहूलत हासिल ना हो। फ़र्ज़ करें एक शख्स का कोर्ट मार्शल होता है, कोई शख्स जो है संगीन हाई ट्रीजन का शिकार होता है तो उसके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट जो है वो केस चला रही है, उसका अपना मिलिट्री का ही कोई शख्स है फ़र्ज़ करते हैं, तो उसके बाद जो उसकी सज़ा होती है क्या वो हमारी सुपीरियर जुडिशरी में चैलेंज होती है? तो बिल्कुल जाएं, आप कुलभूषण को भी ले जाएं। अगर नहीं होती है तो आप ये दरवाज़ा सिर्फ एक शख्स के लिए खोल रहे हैं जो आप अपने शहरियों के लिए नहीं खोल सकते हैं दरवाज़ा, वो आप एक भारतीय शहरी के लिए और वो भी एक जासूस के लिए किस तरह खोल रहे हैं? अगर आप
پاکستانیوں کو دی جانے والی سہولت سے زیادہ سہولت دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایکسس کرے. کیا آپ کو عالمی عدالت انصاف نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے ملک کے قوانین کو جو وائلیٹ کرتے ہوئے آپ جو ہے جائیں اور سہولت دیں ان کو؟ لیکن پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ کونسلر رسائی نہیں دیتے ہیں کلبھوشن یادو تک بھارت کو، تو پھر بھارت اس معاملے کو عالمی عدالت میں لے کے 50 دفعہ دیں کونسلر رسائی. لیکن یہ نہ ہو کہ انڈیا ڈکٹیٹ کر رہا ہو کہ جی ہماری مرضی سے کونسلر رسائی دی جائے. ہم انڈیا کی مرضی سے نہیں دے سکتے ہیں. انڈیا تو یہ چاہے گا نا، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا بندہ جائے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اس نے جا کر اس سے کیا گفتگو کی ہے. کیا دنیا میں، کیا انڈیا میں اس طرح کی بات ہے؟ کیا انڈیا میں جو اس طرح کے حساس نوعیت کے خود ان کے اپنے شہریوں کے خلاف کیسے چل رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو یہ حق ہے؟ میں اور باتوں کو چھوڑیں، ہم مثال قائم کرتے ہیں. مشال ملک یہاں سے جاتی ہیں، کیا یاسین ملک صاحب سے آپ ان کی ملاقات کروائیں گے؟ کیا ان کو رسائی دیں گے؟ کیا ان کو باعزت طریقے سے وہاں جا کر ان کے ساتھ ملاقات کر کے، اور وہ کوئی ایسا ہائی ٹریجن کا کیس نہیں ہے، وہ جد و جہد آزادی کا ایک ہیرو ہے، وہ ایک حریت پسند ہے. کیا اس کی فیملی کو انڈیا اجازت دے گا کہ جا کر ملیں؟ ان کی بچی نے اپنے باپ کی شکل تک یاد نہیں رہی ہے. ان کی اہلیہ کو اتنے برس ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھے ہوئے ان کو پتہ نہیں ہے. تہاڑ جیل میں کس حال میں ہیں ہمارے یاسین ملک صاحب؟ پورے کے پورے اس ریجن کے اندر جو سب سے بڑی موومنٹ چل رہی ہے آزادی کی، اس کے ایک ہیرو ہیں، اور اس کو جس حالت میں انڈیا نے رکھا ہے ہمیں بتایا تک نہیں جاتا ہے کہ کس حال میں ہے. تو اس صورتحال میں انڈیا کو ہم ایکسس دے رہے ہیں کہ وہ جائے اور انڈین کونسلر جا کر ملے کلبھوشن سے. یہ کیا ہوا کہ جناب ہم اپنی شرائط پر ملیں گے اور واپس چلا جائے اور کہے کہ میں نہیں ملتا ہوں، مجھے تو یہ پابندی منظور نہیں ہے، مجھے یہ بات منظور نہیں ہے. تو منظور یہ ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی یہ زہر کی پڑیا بھی ساتھ لے جائیے، جا کر اس کو کھلائیے تاکہ وہ مرمرا جائے اور پاکستان کے گلے میں پڑے. لیکن اس بات کا تعین تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا کہ انڈیا پاکستان کو اس معاملے میں ڈکٹیٹ کرا ہے، یہ پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن اگر پاکستان یہ نہیں کرتا تو پھر پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ انڈیا تو اس معاملے عالمی عدالت میں اور پاکستان کو نہیں، پاکستان نے قانون تک بنا دیا ہے، پاکستان ہر چیز فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. پاکستان نے فیملی کو ملاقات کی اجازت دی، پاکستان نے ایک بار نہیں کئی بار. تو یہ انف ہے آپ کے؟ انف، مور دین انف، مور دین انف. صحیح. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اور لغاری صاحب کل بھی ہم بات کر رہے تھے بجلی بحران کے حوالے سے کہ کے الیکٹرک کی منمانیاں جاری ہیں. کل جماعت اسلامی نے احتجاج بھی کیا ہے کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے سامنے، لیکن آج بھی بجلی کا بحران برقرار ہے. لوڈ شیڈنگ کراچی میں کئی گھنٹے کی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو سی این جی اسٹیشنز ہیں ان کو بھی، جو فیکٹریوں کو بھی گیس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے. 3 روز سی این جی کے بعد فیکٹریوں کو اب گیس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نہ گیس مل رہی ہے نہ بجلی مل رہی ہے. ابھی تو گرمیاں ہیں نا، سردیاں بھی نہیں ہیں کہ بندہ کہے کہ شاید گیس شارٹ ہو گئی ہے. تو یہ کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے؟ حکومت مجھے نہیں پتا یہ کیا چاہتے ہیں. انڈسٹریل سیکٹر کو آپ سہولت بھی دینا چاہتے ہیں، انڈسٹریل سیکٹر کو آپ بند بھی کرنا. کیسے چلے گا انڈسٹریل سیکٹر آپ کا؟ اگر بجلی ہوگی تو چلے گا، اگر بجلی نہیں ہوگی، توانائی نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی تو آپ کا یہ سیکٹر کیسے، آپ کیسے ڈیولپ کریں گے، کیسے آپ ایکسپورٹس بڑھائیں گے؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شہری جس اذیت سے گزر رہے ہیں اور جس صورتحال میں آپ کے پاس جو ہے وہ پاور کی جنریشن زیادہ ہو رہی ہے، آپ کے پاس ٹرانسمٹ کرنے کی اہلیت نہیں ہے. کیا یہ حکومت 3 سال میں، یہ اس حکومت نے یہ کیا کہ 4 سے 5 سال کے دوران 10,000 میگا واٹ بجلی بڑھا دی ہے؟ تو آپ سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان 3 سال کے دوران آپ ٹرانسمٹ کرنے کی پوزیشن حاصل کر لیتے اور لوگوں کو بجلی کی رسائی کی آسانی ہوتی؟ آپ اسٹور کہاں کر رہے ہیں بجلی؟ آپ کے پاس کہاں جمع ہو رہی ہے؟ آپ کیا کس طرح سے کر رہے ہیں؟ آپ چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے کہ جو لوگ بل دے رہے ہیں ان کے بلوں میں اور زیادہ بل بڑھا کر دے رہے ہیں، اور جہاں بجلی کی چوری ہو رہی ہے وہاں تو آپ رخ بھی نہیں کرتے ہیں. آپ کے لوگ جا کر وصولیاں کرتے ہیں، کے الیکٹرک کے یا واپڈا کے یا ہیسکو کے یا اس طرح کے جو دیگر ادارے بنے ہوئے ان کو لوگ جا کر وصولیاں کرتے ہیں اور آرام سے پیسے لے کر گھروں میں جاتے ہیں. سرکار کے خزانے میں کچھ نہیں جاتا ہے، وہ کوئی ریونیو بھی نہیں بنتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا حکومت کو اپنے حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا حکومت کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو پاور جنریٹ ہو رہی ہے وہ لوگوں تک جائے بھی؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ پاور جنریشن کی آپ کی صلاحیت بڑھ گئی ہے، آپ نے جناب ساہیوال میں ایک کوئلے کا پلانٹ لگا لیا، آپ نے بن قاسم پر یہاں پر ایک بہت بڑا ایٹمی آپ نے بجلی گھر بنا دیا، ایک آپ نے کنوپ کے ساتھ ایک اور ایٹمی بڑا بجلی گھر بنا دیا. اتنی بڑی آپ کی صلاحیت کار بڑھ گئی ہے، آپ کی اتنی بڑی بجلی پیدا کر رہی ہے، وہاں پر آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں اور علاقوں میں.
وہاں تھرپارکا میں بجلی پیدا ہو رہی ہے، لیکن آپ بجلی کو کہاں ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے؟ آپ کے پاس تو ٹرانسمیشن لائنیں ہی نہیں ہیں اور ان کی طرف آپ کی توجہ بھی نہیں ہے۔ اس حکومت نے تو اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا ہے، صرف وہ جو پروگرام بنا کر گئے تھے نواز شریف صاحب، ان کے افتتاح کرنے کے لیے آپ چلے گئے، کینچی ہاتھ میں لے کر اور ایک فیتہ لگا کر اس کو کٹ کر کے آپ نے تالیاں پٹوا لی ہیں کہ جناب دیکھیں افتتاح ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کو بجلی پہنچانے کے لیے کوئی بندوبست کیا ہے؟ کراچی جیسا شہر جو سب سے بڑا انڈسٹریل آپ کا پاکستان کا، جس پر پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے، وہاں پر لوگوں کو نہ تو کنزیومر کو، ڈومیسٹک کنزیومر کو، اور نہ ہی انڈسٹریل کنزیومر کو آپ بجلی بھی نہیں دے رہے ہیں اور گیس بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اور بجلی کی تو چلو سمجھ آتی ہے کہ آج کل یوز زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہے، اے سی چلتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، لیکن گیس شارٹ ہونا، وہ بھی اتنی گرمی میں سی این جی بھی نہیں ملتی، یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ نہیں، گیس کا تو شارٹ کرنے کا یہ باقی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اور سندھ پروڈیوس کر رہا ہے اور علاقوں میں پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو دیکھیں اونرشپ جو ہوتی ہے، جہاں چیز پروڈیوس ہوتی ہے اس جگہ کی اونرشپ ہوتی ہے۔ یہاں آپ کراچی کو اور جو سندھ کے دیگر علاقے ہیں ان کو تو آپ گیس نہیں دے رہے ہیں۔ آپ اپنی ضروریات کو اگر پنجاب میں پورا کرتے ہیں یا کہیں اور زیادہ فراہمی کرتے ہیں تو بھی اس کو مناسب نہیں سمجھا جائے گا، لیکن آپ کے پاس اگر شارٹیج ہے تو آپ امپورٹ کریں، اور آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کہاں ہے مسئلہ، کہاں ہے لیکیج، کہاں ہے پرابلم، کیا بن رہی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ بالکل۔ اچھا لگائی صاحب، جس دن بجٹ پیش ہوا تھا تو اس دن یہ بات بھی کی گئی تھی کہ جو فون کالز ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے، 3 منٹ کے بعد ٹیکس لگ جائے گا فون کال کے اوپر، لیکن پھر اگلے ہی دن کل ہم نے دیکھا شوکت ترین صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ فیصلہ واپس لے رہے ہیں، یہ تو صرف ایک تجویز تھی۔ اس پر اپوزیشن بہت مذاق اڑا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دن کے بعد وہ ٹیکس واپس لینے کا جو فیصلہ ہے یہ اصل میں حکومتی بوکھلاہٹ ہے۔ سچ مچ بوکھلاہٹ ہے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی آپ کے ڈاکومنٹ میں موجود ہے، اور آپ پریس کانفرنس میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، یہ تو ہم اس کو واپس لے رہے ہیں۔ کیسے واپس لے رہے ہیں؟ آپ نے ایک دن پہلے ڈاکومنٹ میں شامل کیا، آپ نے اپنی تقریر میں پڑھی ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک دن کے بعد جب آپ پوسٹ بجٹ تقریر کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو بس ہم اس کو وڈرا کریں۔ تجویز بھی کبھی اس طرح لکھی جاتی ہے، بجٹ کے اندر تجاویز لی جاتی ہیں یا فیصلے دیے جاتے ہیں۔ آپ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے زیادہ بڑی بکھلاہٹ اور ہو کیا سکتی ہے؟ یہ حکومت کی بکھلاہٹ کی انتہا ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ ہم ٹیکسز نہیں لگا رہے ہیں، نئے ٹیکسز جو ہیں وہ 3.5 خرب کے قریب جو ہیں وہ نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا جو قیامت ٹوٹنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہر 15 دن کے بعد آپ پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے کیا کرتے ہیں، اس طرف آ رہے ہیں، نہیں جی ہم تو انرجی پر نہیں لگا رہے ہیں، ہم توانائی پر، بجلی پر جو ہے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، فلاں پر بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم کنزیومر یہ کنزیومر نہیں ہے، یہ جو گیس، یہ جو آپ کا پیٹرول ہے، جب آپ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو اور کون سی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں حکومت نے؟ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں گے، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ بیٹھتے ہیں، جی اوگرا نے یہ کہا ہے اور اوگرا کے کہنے پر ہم یہ کر رہے ہیں، اور حکومت نے یہ کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے۔ اوگرا نے تو اتنی بڑی سمری دی تھی، ہم نے اس کو کچھ کٹ کر کے پھر 15 دن کے بعد دوبارہ کٹ کر کے، اس طرح سے یہ قیامت برپا کرنے والے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام اگر اس بار شدید احتجاج کے لیے نکلے تو وہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے خلاف نکلیں گے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت ایسا ماحول بنا رہی ہے۔ کیسے نکلیں عوام؟ کوئی بھی سیاسی پارٹیاں تو آپس میں اکٹھی ہیں نہیں، پی ڈی ایم کے جو پلیٹ فارم بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے طور پر اپنے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کو اندازہ نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے، جب لوگ بیزار ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت عوام کا جو رد عمل ہے اس سے ڈری ہوئی ہے، اسی لیے تو انہوں نے یہ والا ٹیکس واپس لیا ہے فون کالز پر۔ نہیں، اس ٹیکس لینے سے واپس کیا ہوگا؟ آپ نے 3 روپے کے بعد جا کر 1 روپیہ کم کر دیا ہے، تو اس کی آپ کی بڑی عنایت، بڑی شفقت، بہت نوازش ہے۔ آج کل تو ویسے بھی واٹس ایپ کالز اور یہ ویسے کیا ہے، آپ 100 روپے کا بیلنس لیں، آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ آپ کے پاس آدھے پیسے تو اوپر کٹ جاتے ہیں، باقی بیٹھ کر آپ فون کریں، اور ان کے اوپر بھی آپ یہ ٹیکس لگا رہے تھے۔ تو آپ تو لوگوں کی کھال اتارنے کے چکر میں ہیں، اس لیے کہ اب تو ہر شخص کنزیومر ہے، ہر شخص جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ موبائل تو کوئی بھی شخص جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو استعمال نہ کرتا ہو۔ تو
تو آپ لوگوں کو اس طرح سے کھال اتارنا چاہتے ہیں. اور یہ جو آپ نے واپس لیا ہے وہ تو آپ نے اعلان کیا ہے ڈاکومنٹ کے بعد. اصل صورتحال کیا ہمیں کیا پتا کہ اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. بالکل. اچھا لگائی صاحب، فواد چودھری صاحب نے بھی آج الزامات لگائے ہیں کچھ سندھ حکومت پر. وہ کہتے ہیں مراد علی شاہین کمپنی سے کچھ نہیں ہونے والا. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ سندھ کو 2 سال میں 15-1600 ارب روپے ملے ہیں لیکن کہیں بھی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 140A اپلائی کرے، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. نہیں، سپریم کورٹ کوئی لیجسلیٹو باڈی ہے کیا؟ کوئی قانون ساز ادارہ ہے؟ سپریم کورٹ سے آپ ایسی ذمہ داریاں سپریم کورٹ کے کاندھوں پر لاتے ہیں جو سپریم کورٹ کے اٹھانے کی نہیں ہے، جن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے کیا ڈائریکٹ گورننس کرنی ہے؟ کیا سپریم کورٹ نے آ کر ڈائریکٹ رول اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اوپر سے سپریم کورٹ کہے گی کہ جو سندھ کے چیف جسٹس ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں اور وہ حکومت چلائیں گے؟ کیا اس طرح سے حکومت چلائی جائے گی؟ کیا چاہتے ہیں فواد چودھری صاحب؟ فواد چودھری صاحب اپنی اہلیت تو بتائیں، اپنی صلاحیت تو بتائیں، اپنی قابلیت تو بتائیں کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. ان کے دور کے اندر یہ ہوا ہے جو کچھ اب صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جس طرح کے حالات ہیں وہ ان کے دور میں ہو رہے ہیں اور انہیں اس بات پر افسوس ہونا چاہیے. اور انہیں کبھی بھی اس بات کا افسوس نہیں ہوگا کہ ان کے دور کے اندر صحافت کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، عام کارکنوں کے ساتھ، اور یہ جو ان کی منسٹری بیٹھی ہوئی اس منسٹری کے دور میں ہوا کیا ہے ان کو تو اندازہ بھی نہیں. اور یہ میرے خیال میں انتہائی غیر ذمہ دار منسٹر ہیں. میں بطور صحافی میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر سیاسی عمل میں حصہ لوں یا سیاست جا کر کروں، لیکن یہ ہر چیز میں ہر جگہ پر پنگا ہوتے ہیں. تقریباً تمام ملک کی جماعتیں جو ہیں ان کے تو یہ ترجمان رہ چکے ہیں. کوئی ایسی جماعت نہیں جس کے ترجمان نہ رہے ہوں. اور بیٹھ کر جو ہے ان کی طرف سے دوسری پارٹیوں کو، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی کو، دوسری پارٹی کے پلیٹ فارم سے کسی اور پارٹی کو، یہ تو سب کے سب یہ تو 2 ہی شخصیات ہیں. مردوں میں فواد چودھری اور خواتین میں محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان. قدرت نے کوئی عجیب چیزیں تخلیق کی ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ہیں. اور یہ حکمرانی کی بھائی آپ بتائیں کہ آپ کے 24 کے قریب ارکان ہیں سندھ اسمبلی کے اندر، ان کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ نے تو ان کو کروڑوں اربوں روپے دیے ہیں. ان کے کون سے کارنامے پاکستان کے اندر آئے ہیں؟ ان نے کون سا خرچ کیے ہیں؟ اور وفاق کو آپ نے NF سے ایوارڈ تو نہیں دیا ہے صوبے کو. آپ کون سی بات کر رہے ہیں کہ کون سے مرتضیٰ وہاب صاحب نے رد عمل بھی دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے NFC ایوارڈ کا معاملہ ہو یا پھر سندھ کے پانی کا معاملہ ہو، سندھ کے ساتھ تو ویسے ہی ہمیشہ زیادتی ہوتی رہی ہے. سندھ کے ساتھ تو یہ سوچا تک نہیں جاتا ہے. اور صرف ترانے گانے کے لیے جو ہے وہ یہاں تشریف لے آتے ہیں اور پھر ترانے گانا شروع کر دیتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہم یہ کرنے والے ہیں. جیسے اب سپریم کورٹ سے مانگ رہے ہیں ریلیف، اور وہ بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل، ایکسٹرا جوڈیشل، ایکسٹرا کوئی بھی قانونی جواز کے بغیر، اور ایک چلتے ہوئے صوبے کے اندر یہ لٹس لے کر آنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ سے کہتے ہیں جی مار دیجیے. اور بھائی آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی لٹس اٹھا کر سپریم کورٹ کے ہاتھ میں دینے والے؟ لیکن جو آئین کا آرٹیکل 140A ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ جو صوبہ ہے وہ مقامی سطح پر جو حکومتیں قائم کرے تاکہ نچلی سطح پر لوگوں کو اختیارات ملے. تو اس نے باقی پنجاب میں کر لی ہے. پنجاب میں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ بحال کریں، تو یہ تو انہوں نے بحال نہیں کر رہے ہیں وہاں پر. کون سے پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کے؟ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے بھائی، کلیئر، اس میں کوئی شک تک نہیں ہے. صاف آرڈر ہے کہ جناب جائیں بحال کریں. ان کو گھسنے نہیں دے رہے ہیں دفاتر کے اندر جو بلدیاتی چیئرمین تھے اور میئر تھے اور سارے کے سارے وہاں پورے پنجاب کے اندر. خیبر پختونخوا میں کون سے بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان میں کون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی حکومتیں جہاں پر ہیں وہاں کون سے بلدیاتی اداروں کو آپ نے جو ہے بڑا بااختیار بنا دیا ہے، بڑا ان کے اختیارات کو آپ مان رہے ہیں. آپ تو پنجاب میں ایک بھی بلدیاتی ادارے کا اختیار کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور ان کو کوئی ڈیلیور کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے بادشاہ ہمارے ضلع سے چن لیا ہے اور جا کر اس کو بٹھا دیا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا بیچارے کو. جناب عثمان بزدار صاحب کو، ان کے ہاتھ میں بلدیات بھی ہے، ان کے ہاتھ میں صوبہ بھی ہے اور صوبے کے حالات بھی ہیں اور ان کو خود اپنی بھی خبر نہیں ہوتی ہے. نہیں تو پیپلز پارٹی یہی تو کہہ رہی ہے کہ پہلے انہوں نے بزدار صاحب کے خلاف سازشیں کی، جب وہ ناکام ہو گئیں تو اب یہ سندھ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، مراد علی شاہ صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو وہ اس طرح کرتے ہیں. انہوں نے تو عثمان بزدار کے خلاف بھی بڑے دھوم دھام سے بڑا ٹھوک بجا کر گفتگو کی تھی اور ان کے خلاف یہ کرتے رہے تھے. اب ان کا رخ پھر جام کمال کی طرف جائیں گے، بلوچستان میں جائیں گے. پھر محمود شاہ کے خلاف، وہ محمود خان جو ہیں خیبر پختونخوا کے،
ان کی طرف جائیں گے اور پھر جائیں گے ادھر گلگت بلتستان بھی، کشمیر بھی. یہ تو اس طرح کے وزیر ہیں جو شتر بے مہار ہیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، اس میں کون سے پوچھتا ہے. لیکن لغاری صاحب، سندھ کے مسائل ہوں یا پنجاب کے ہوں، سندھ کے تھوڑے زیادہ مسائل ہیں اسپیشلی کراچی کے، ان کا حل کیا ہے؟ بلدیاتی اداروں کو میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر سندھ میں اقتدار ہے اس کا تو اس کو کراچی کو اونرشپ دینی چاہیے. آپ کو ووٹ ملے نہیں ملے، آپ کے پاس سیٹیں ہیں نہیں ہیں، لیکن یہ پاکستان کا اکنامک ہب ہے، یہ پاکستان کا اس کے سب سے بڑا شہر ہے جو پاکستان کو ڈیلیور کرتا ہے، پاکستان کے لیے اتنا بڑا ریونیو دیتا ہے. اس شہر کے لیے کیا چیزیں، دو بنیادی چیزیں، میں نے کل بھی یہ فریاد کی کہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو اس شہر کو نہیں مل رہی ہیں. نہ تو اس شہر کو پانی مل رہا ہے، نہ اس شہر کو جو ہے ماس ٹرانزٹ ہے. لوگوں کا آنا جانا دو بارہ، لوگ جا ہی نہیں سکتے، کہیں جانا چاہیں فیملی کے ساتھ جانا چاہیں تو جا ہی نہیں سکتے. نہ زیر زمین کوئی ریلوے ہے، نہ آسمان سرفیس پر کوئی ریلوے ہے. اور سپریم کورٹ کہہ کر میرا خیال ہے کہ تھک چکی ہے کہ بھئی کراچی سرکولر ریلوے کو، کراچی سرکولر ریلوے کی زمین کو خالی نہیں کرا سکتے ہیں. نعت نظام آباد میں جو پلوں کو گرایا گیا اور ان پلوں کو گرانے والوں پر مقدمہ بننا چاہیے کہ بھئی یہ کیسے ہے. وہاں پر آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح سے زمینوں پر قبضہ ہوا ہے، ریلوے کی زمین پر قبضہ ہوا ہے. وہ اپنا قبضہ کیوں نہیں چھڑواتے ہیں؟ وفاق بیٹھا ہوا ہے، وفاق اپنا قبضہ کیوں نہیں چھڑواتا ہے؟ ریلوے کے ٹریک کو کیوں نہیں صاف کرتا ہے؟ اور ریلوے کے ٹریک لے آئے اپنے مجسٹریٹ، لے آئے اپنا سارا طریقہ کار، صاف کرے اس کو. اور جو بھی راستے میں رکاوٹ ہو، کہیں سے بھی رکاوٹ آ رہی ہے اس رکاوٹ کو دور کیا جائے اور یہ اس کو چلایا جائے. نمائشی طور پر چلایا گیا اور یہاں کراچی سٹی اسٹیشن سے لانڈی اسٹیشن تک، پیپری تک چلاتے رہے اور کہتے رہے جی گھاٹا ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، بند کر دیا اس کو اور سپریم کورٹ کو لکھ کر دے دیا کہ جناب ہم چلا رہے ہیں. اور یہ سرکولر ریلوے چل رہی ہے. سرکولر ریلوے کیا چیف جسٹس کو معلوم نہیں ہے؟ چیف جسٹس شہر کے رہنے والے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈگ روڈ سے کس طرح کراچی یونیورسٹی آتی تھی، کراچی یونیورسٹی سے کس طرح گیلانی اسٹیشن آتی تھی، گیلانی اسٹیشن سے کیسے لیاقت آباد آتی تھی، لیاقت آباد سے کیسے ناز آباد آتی تھی، کیسے اورنگی اسٹیشن آتی تھی، کیسے سائٹ میں جاتی تھی، کس طرح سے جو ہے وزیر مینشن پہنچتی تھی. یہ سارا کچھ چیف جسٹس کو معلوم نہیں ہے. ایسے خام خواہ ڈرامہ کیا ہوا ہے. وفاق بھی کچھ نہیں کر رہا ہے اور صوبہ بھی کچھ نہیں کر رہا ہے. کراچی کو ماس ٹرانزٹ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو پورا ہونا چاہیے. بالکل. یہی جو آپ نے ماس ٹرانزٹ کی بات کی، پبلک ٹرانسپورٹ کی، لگائی سب کراچی اور لاہور کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ بہت بہتر ہے. بہت ساری نئی بسز ہیں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر سلیکٹیو ہے، عام شہری وہاں بھی خوار ہوتا ہے. یہ کیا اس روٹ پر جو ریلوے ہے اورنج ٹرین اور جو میٹرو ہے، اس کے میٹرو جب چل رہی ہو ایک بس اور اس کے اندر 80 مسافر بیٹھو، فرض کر لیتے ہیں، اور اس کے ارد گرد جو آپ ہجوم دیکھیں گاڑیوں کا کہ ان کو اس علاقے سے گزرتے ہوئے گھنٹوں لگ جاتے ہیں لوگوں کو اور ذلت امیز طریقے سے سفر کرنا پڑتا ہے. کبھی اس کو بھی دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے، بریک لینی ہے اور ناظرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے. سیاسی جماعتوں کو بھی انکم ٹیکس سے چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس بجٹ میں، اس پر بات کر لیں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے جو وفاقی بجٹ ہے اس میں فلاحی اداروں کی آڑ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں ان کو انکم ٹیکس سے چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے. لغاری صاحب، اب جتنی بھی سیاسی جماعتیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں ان کو انکم ٹیکس سے چھوٹ دے دی گئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ ظاہر ہے ساری پارلیمانی پارٹیاں تو یہی چاہیں گی کہ انہیں انکم ٹیکس نہ دینا پڑے اور چندہ جمع کرتے ہیں تو چندوں کا حساب تو نہیں دیتے، پتہ نہیں کیا بتاتے کہ جناب فارن کرنسی اکاؤنٹ کتنے ہیں، ان میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، کتنے پیسے کس طرح خرچ ہو رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے بھی کیا ہے. ظاہر ہے سب کا اپنا فائدہ ہے، ان میں تمام پارٹیاں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں گی. بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو سب کو اچھی لگتی ہیں، یہ تو اچھا لگے گا نا. اس پر نہیں کوئی بات کرے گا. کوئی بات کیا مطلب، اس پر تعریف کریں گے، سب تعریف کریں گے. اچھا، ہمارے پاس آج کچھ افسوسناک خبریں بھی ہیں لغاری صاحب. گجرانوالہ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. رشتہ مانگنے کی پاداش میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا. اس کا صرف جرم اتنا تھا کہ وہ رشتہ مانگنے گیا ہے. مطلب ایک عزت دینے والی بات ہے کہ آپ کسی کے گھر رشتہ لے کر جاتے ہو. تو جو لڑکی کے بھائی تھے انہوں نے نوجوان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے.
اتنی بے دردی سے قتل کر دیا. ہمارے معاشرے میں یہ جو اس طرح کا کلچر ہے یہ کب ختم ہوگا؟ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے سرائکی بیلٹ میں اور بلوچستان میں اور سندھ کے جو بالائی علاقے ہیں ان کے اندر اس طرح کا کلچر موجود ہے. گجرانوالہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور ایک بہت بڑا انڈسٹریل ہب ہے اور پنجاب کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے اور وہاں پر تو سیولائزڈ سوسائٹی ہے. وہاں جہاں پر نون میں راشد پیدا ہوئے، جہاں میرا جی پیدا ہوئے، جہاں پر مرتب پریتم پیدا ہوئی، جہاں پر سارا شگفتہ پیدا ہوئی، اتنے بڑے ناموں کے شہر کے اندر مجھے بہت دکھ، بہت صدمہ ہوتا ہے کہ ایسا کلچر بھی موجود ہے، ایسے لوگ بھی موجود. شدید تکلیف. بالکل ایسا ہی ہے. لغاری صاحب آپ پانی پی لیں. اور ناظرین یہ صرف ایک خبر ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ بھی اس قسم کی بہت ساری خبریں ہیں. کوٹری میں بھی عدالتی حکم پر زمیندار کی نجی جیل پر چھاپا مارا گیا. پولیس نے 62 زمیندار کی نجی جیل میں قید 11 بچے اور 4 خواتین کو بازیاب کرا لیا. لغاری صاحب یہ گاؤں دیہاتوں میں ہم نے اکثر دیکھا اس طرح کا کلچر ہوتا ہے، اپنی عدالتیں لگا لیتے ہیں، خود ہی انصاف دیتے ہیں، خود ہی سزا دیتے ہیں. میں نے یہ دردناک خبر پڑھی ہے، سنی ہے، اور اس سے پہلے ہوتا تھا. وہ وزیر مشیر ہوتے تھے اور مارشاء اللہ کے دور میں تو بڑے تم تراک سے ہوتے تھے، راج بھی کرتے تھے اور اپنی ان کی نجی جیلیں بنی ہوئی تھیں جہاں پر سینکڑوں عورتیں مرد جیل قیدی ہو کر ان کی زمینوں پر کام کرتے تھے اور بھیڑوں اور بکریوں کی طرح انہیں ہانک کر دوبارہ اسی جگہ پر لے آیا جاتا تھا. 4 دیواری میں اندر جو بنی ہوئی ہوتی تھی ایک بڑا جیل ہوتی تھی اور اس کے اندر نہ سونے کے لیے سہولت ہوتی تھی، نہ کھانے پینے کی سہولت ہوتی تھی، نہ بیٹھنے کی سہولت ہوتی تھی، کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی تھی. کھلے اوپن اس میں جو ہے گرمی ہو سردی ہو ان کے لیے کوئی شیلٹر نہیں ہوتا تھا، قیدی بنا کر رکھا جاتا تھا. اور تہہ خانے بنے ہوئے ہیں جہاں پر ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ طاقتور ہیں یا یہ زور آزمائی کریں گے یا یہ بغاوت کر سکتے ہیں تو ان کو تہہ خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر مہینوں تک پوچھا تک نہیں جاتا ہے کہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، اس کو کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے. یہ نجی جیلیں موجود رہی ہیں سندھ میں اور اب ایک اس جیل کا انکشاف ہوا ہے. میرے خیال میں کہ سندھ حکومت کو اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے اور اس کو ایک چیلنج کے طور پر رہنا چاہیے. اگر وہاں پر بچے ہیں اور عورتیں ہیں اور قیدی ہیں تو یہ قیدی کسی اور کے نہیں ہیں، یہ قیدی سید مراد علی شاہ کے ہیں، یہ قیدی اس ذمہ دار کے نہیں ہیں، یہ بلاول بھٹو زرداری کے قیدی ہیں اور انہیں اس کا جواب دینا چاہیے. جناب آصف علی زرداری کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ ایک شخص کس طرح سے قانون سے بالا تار ہو کر اپنی جیل بنا کر اس کے اندر عورتوں اور بچوں کو قید رکھتا ہے. اور چاہے مرد بھی ہوں تو کیوں قید رکھے کسی کو؟ کسی کی آزادی سلب کرنا جو ہے یہ کتنا بڑا بھیانک جرم ہے. یہ جو ہے پچھلی صدی کے واقعات جو ہیں دہرائے جا رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو اس طرح سے اسیر رکھا جا رہا ہے. میرے خیال میں یہ سندھ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور انہیں اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے. اور ذمہ دار جو بھی ہو، جس مرتبے کا ہو، جس سطح، مجھے معلوم ہے کہ وہاں بڑے بڑے جاگیردار ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر لوگوں نے کس طرح سے اپنی بیٹیوں کو محروم کر کے زندانوں میں رکھا ہوا ہے اور حکومت پھر بھی نہیں سوچتی ہے. بیٹی اپنی مرضی سے نہیں، باپ کی مرضی سے شادی کرے تو شوہر دوسری بیوی لے کر آتا ہے تو بیٹی کو حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کو زمین سے بے دخل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر دفع ہو جاؤ، کہیں بھی جاؤ، اپنی زندگی جا کر گزارو. اتنے بڑے ذمہ دار کی بیٹی اور اتنا کسی قصور کے بغیر شوہر کی شادی کے پاداش میں در بدر ہو جاؤ، گھر سے نکل جاؤ. تمہاری شکل اس کو اچھی نہیں لگتی تھی اس لیے تم دفع ہو جاؤ، تمہاری شکل جو ٹھیک نہیں تھی اس لیے اس نے دوسری شادی کر لی ہے. باپ بیٹی سے کہتا ہے کہ شکل گم کرو اپنی، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. یہ ہے صورتحال. جہاں ایسی صورتحال ہوگی وہاں سماج کے اندر اور کیا ہوگی؟ آپ کون سی ترقی کا توقع کر سکتے ہیں؟ کون سی بہتری کی توقع کر سکتے ہیں؟ کون سی اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں؟ اور لغاری صاحب ہمارے معاشرے سے برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جو بھی طاقتور ہے وہ کمزور کے اوپر ظلم کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے. ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے جہاں قانون دم توڑ دیتا ہے وہاں ہر چیز دم توڑ دیتی ہے. جب قانون کا راج ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جناب جاؤ دیکھو اگر فرات کہاں ہے، فرات اور کہاں ہے مدینہ، آپ فاصلہ تو دیکھو. فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھوک سے مر جائے تو میں ذمہ وار ہوں گا اس کا. ایک عورت سفر کرے مدینہ سے لے کر بصرہ تک
کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ کرے اور زیوروں سے لدی ہوئی ہو اور اکیلی سفر کر رہی ہو، اگر اس کو کچھ ہو جائے گا تو خلیفہ ذمہ دار ہوگا۔ جب اس طرح کی ذمہ داری لی جاتی ہے تو پھر قانون بھی ہوتا ہے اور قانون پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ جب نہیں ہوتا ہے تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جناب نہ بیٹیاں محفوظ ہوتی ہیں، نہ اولاد محفوظ ہوتی ہے، نہ قانون تو پامال ہو چکا ہے۔ قانون اس ملک میں نہ تو آپ سندھ میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، آپ سرائکی بیلٹ میں دیکھیں، خیبر پختونخوا میں دیکھیں، پنجاب میں جا کر دیکھیں، یہ جو کچھ آپ نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ رشتہ مانگنے پر اس کو جو ہے بے دردی سے قتل کر دیا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے، یہ ہوتا ہے طریقہ۔ لغاری صاحب، قانون کی بات اگر آپ نے کی تو قانون نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو جیسے کہ پولیس اہلکار، لاہور کا علاقہ ڈیفینس سیٹھوں کے آرڈر پر، وہ بادشاہوں کے آرڈر پر، ڈیفینس میں ایک ریسٹورنٹ میں 16 ملازمین کو حراست میں رکھا اور قصور کیا تھا کہ ایس ایچ او کہہ رہا تھا کہ میرے تمام ساتھیوں کو مفت کھانا کھلائیں۔ یہ کیا غنڈہ گردی ہے، کیا بدماشی ہے؟ یہ ہے طریقہ کار، یہ ہے طریقہ کار جس تھانے دار نے صحافی کو بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا، وہ ٹھاٹ سے اپنی کرسی پر اس وقت بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی اس کی طرف آئی جی انعام غنی صاحب بیٹھے ہیں، جناب بڑے قانون کے رکھوالے، بڑے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا قانون کا ایک بڑا کراچی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے اور بڑے اپنے آپ کو قانون کا محافظ سمجھنے والے، بتائیں کیا ہو رہا ہے آپ کے صوبے کے اندر؟ جائیں راجن پور میں، جامپور میں جا کر بات تو کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کس طرح ایک صحافی جو اپنی زندگی کے دن گن رہا ہے اور کس طرح سے اس کے ساتھ کیا گیا ہے اور وہ کس طرح ٹھاٹ سے ایس ایچ او جو ہے وہ شاہی کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایم این اے کے منشی کا ایک 2 پیسے کا ملازم بنا ہوا ہے، ذاتی نوکر بنا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں لغاری صاحب، ہمیں بریک لینی ہے اور ناظرین بریک سے آئیں گے تو کچھ بات کر لیں گے۔ کراچی میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دفعہ تو معمول سے بھی زیادہ بارشیں ہوں گی، لوگ ابھی تک پرانی جو بارشوں سے نقصانات تھے ان سے نہیں نکل پا رہے اور ابھی یہ خبر آ گئی ہے کہ اس دفعہ تو اور بھی زیادہ بارشیں ہوں گی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مانسون ہے اس کا باقاعدہ جو آغاز ہے وہ جون کے آخری ہفتے سے ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے اور 3 ماہ تقریباً یہ دورانیہ رہتا ہے، یعنی کہ سپٹمبر تک۔ پچھلے سال بھی جب کراچی میں بارشیں ہوئی تھیں تو بہت زیادہ تباہی مچی تھی، بہت لوگوں کا نقصان ہوا تھا اور اس سال یہ بتایا جا رہا ہے کہ مانسون کی جو بارشیں وہ معمول سے زیادہ ہوں گی۔ لغاری صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، سندھ حکومت ریڈی ہے، بلدیاتی ادارے اس بار تیار ہیں؟ پچھلی دفعہ جو نقصان اتنا ہوا تھا اس بار لگ رہا ہے آپ کو تھوڑا کم نقصان ہوگا؟ دیکھیں، کچھ تو عسکری اداروں نے آ کر صفائیاں بھی کروائی ہیں نالوں کی اور پتہ نہیں ہے کہ وہ ساری صورتحال اب کہاں ہے۔ ان نے وہاں سے رکاوٹیں بھی ہٹائی تھیں اور بہت سی آبادی کو نقل مکانی بھی ہوئی تھی، لیکن نقل مکانی ہوتی یہ ہے کہ ایک دفعہ ہٹا کر جاتے ہیں، 2 مہینے کے بعد جو ہے پھر وہاں لوگ اپنا آبادی کر لیتے ہیں۔ اب جب آپ کے پاس 2-3 ہفتے ہیں یا 1 ہفتہ ہے یا 1.5 ہفتہ ہے تو آپ کم از کم ان جگہوں کو چیک کر لیں کہ کیا وہاں پر اب کوئی خطرات موجود ہیں۔ اگر خطرات موجود ہیں تو پھر آپ وہاں پر فوری ریسکیو کریں۔ اور کراچی جو ہے اگر پیرالائزڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک پیرالائزڈ ہو گیا، کیونکہ کراچی کے اگر ایکٹیویٹی ختم ہوتی ہے تو پھر باقی ملک کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پوری طرح سے رواں نہیں رہ سکتی ہے۔ تو حکومت کو توجہ دینی چاہیے اور صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کو بھی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ہم وفاق کو اس سے وہ آ کر تو سپریم کورٹ سے کہتے ہیں کہ جناب فلاں ایکشن کرو، اب آپ آئیں یہاں پر آ کر سیلاب میں ذرا آ کر بیٹھیں جناب فواد چودھری صاحب، اب دیکھیں صورتحال کو، اور آپ بھی اس ملک کے وزیر ہیں، اس ملک کے وفاقی وزیر ہیں، آ کر یہاں سنبھالیں صورتحال کو، خود بھی حصہ لیں۔ آپ کے یہاں پر 24 ارکان ہیں اور قومی اسمبلی کے 14 ارکان ہیں، کہیں نہ کسی برساتی نالے کے سامنے آپ بھی بیٹھ جائیں نا، تاکہ کچھ تو پانی رکے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ سندھ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاسی کا انتظام فوری کرے، چونکہ بہت بڑی بارش میں نے یہ سنا ہے، میں نے نہیں دیکھا تھا، ایک دفعہ میں نے سری لنکا میں بارش دیکھی تھی، ساری رات بارش ہوتی رہی اور میں ساری رات دیکھتا رہا بارش کو، سو بھی نہیں پایا تھا
تو میں نے سوچا کہ اگلے دن کا اخبار جو آئے گا وہ بھرا ہوا ہوگا کہ جناب بارش نے کیا کیا تباہیاں مچائی ہیں. بارش ہونے تک کی بھی خبر نہیں تھی کہ بارش ہوئی ہے. وہاں اگلے دن شہر پورے کا پورا صاف تھا معمول کے مطابق, اور تھرڈ ورلڈ کا ملک ہے, ہمارے جیسا ملک ہے, ہمارے جیسا غریب ملک ہے. لیکن اس مرتبہ وہاں بھی ہوا ہے کہ جب سیلاب آیا ہے تو سری لنکا کے قریب کا ایک شہر جو ہے وہ پورا ڈوب گیا ہے, اور لوگوں کو جو ہے وہ پناہ لیتے پھر رہے ہیں کہ درختوں پر پناہ لیں کہ بندوں پر پناہ لیں, کون سی جگہ پر جا کر پناہ لیں. تو اب کراچی کا کیا صورتحال بنتی ہے, چونکہ کلائمیٹ چینج نے آپ کی صورتحال بہت خراب کر دی ہے. اور اب اس ملک میں دعوے تو بہت ہو رہے ہیں جناب کہ 1 ارب درخت لگ گئے, 10 ارب درخت لگ رہے ہیں. 10 ارب درخت کسی بھی جگہ پر لگیں دنیا کا کلائمیٹ چینج ہو جائے گا, پوری دنیا کا. تو اللہ کرے کہ ہمارے یہ دعوے سچے ہوں اور ہم دنیا کا کلائمیٹ چینج کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے ہمارا کردار بنے. لیکن کچھ نہیں کہتے ہم. اچھا ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اور بھی لگائی صاحب خبر ہے, شہنشاہ غزل مہدی حسن کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے. کلاسیکل موسیقی کے خاندان سے ان کا تعلق تھا, لیجنڈ تھے. کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ بہت بڑے آدمی تھی, ہمیں ان کا بڑا ایک زمانہ یاد ہے. ہم ان سے ملے ہیں. وہ جب آئے تھے پہلے تو رحیم یار خان کے تحصیل لیاقت پور میں ایک جگہ ہے شیدانی شریف, وہاں پر آ کر خواجہ جمال میاں قریجہ کے ہاں آ کر انہوں نے ملازمت کی تھی. وہ ٹریکٹر چلاتے تھے پہلے, اور یہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. پھر وہاں گاتے تھے, تو پھر اس کے بعد گانے کے ہی شوق میں وہ لاہور اور کراچی آئے, اور پھر وہ شہنشاہ غزل بن گئے. اور جب وہ انہوں نے غزلیں گائیں ہیں تو ایک عالم پر چھا گئے ہیں. اور ان کے ساتھ گلبرگ میں ان کا, یہاں کراچی میں ان کا گھر تھا. ان کے گھر میں فنکاروں کی محفلیں ہوتی تھیں. ادھر طبلہ نواز بیٹھے ہیں, ادھر ہارمونیم نواز بیٹھے ہیں, ادھر استاد بشیر خان جو ہیں وہ طبلے پر, ادھر سجاد رسول بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر رفیق بیٹھا ہوا ہے, ادھر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے, ان کا اپنا بیٹا آصف بیٹھا ہوا ہے. تو بیٹھ کر جو ہے وہ سنگت کر رہے ہیں, اور استاد مہدی حسن خان جو ہیں وہ اپنی آواز کا جادو جگا رہے ہیں. یہ ان کے گھر کی محفل تھی. جب باہر محفل ہوتی تھی تو پھر جہاں جاتے تھے چھا جاتے تھے. اور ان کو جب لینڈ کرتے تھے نیپال میں, تو نیپال کے جو بادشاہ تھے شاہ برندرا, وہ ان کے اتنے بڑے عاشق تھے. اور ان کی جو اہلیہ تھیں, ملکہ جو تھیں, وہ کہ جب وہ لینڈ کرتا تھا ان کا طیارہ, کہ اس طیارے میں مہدی حسن ہے, تو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی مہدی حسن کو. اور لتا منگیشکر نے کہا تھا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. یہ خراج عقیدت تھا, مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا لگا لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اب اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.